अस्सलाम वालेकुम। सबको एसजे का सलाम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल के करैक्टर्स की हल्की फुल्की नोक चोक भी सबको बहुत पसंद आ रही होगी। इस टेंशन के एनवायरनमेंट में थोड़ा हम अपने नावल के करैक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें यकीनन आप लोग एंजॉय करते होंगे। हमारा बहुत जल्द ये नावल ख़त्म होने वाला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट नावल कौन सा नावल रीड करना चाहिए लाजमी सजेस्ट करें। अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे लाजमी सजेस्ट करें कि नेक्स्ट कौन सा नावल रीड करना चाहिए। और एक और आपसे रिक्वेस्ट वही जो हमेशा की जाती है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड कि हमारे करैक्टर्स आज क्या मज़े मज़े के सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। और फिर तीसरा सेमेस्टर शुरू हो गया। आर्यन और फाहद वापस चले गए। अमल, दानियाल, फलक और नूर की वही रूटीन शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी से घर और घर से एक दूसरे के घर। सारम और आलिया उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद वापस आ चुके थे। सारम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। वो चारों इस वक्त कैफे में बैठे समोसे और कोल्ड ड्रिंक से इंसाफ कर रहे थे। आओ गुलखान, और सुनाओ, शादी कब कर रहे हो? ये फलक थी जो हंसते हुए पूछ रही थी। अल्लाह अल्लाह बाजी, कुछ खुदा का खौफ करो, हमको शर्म आता है। वो जल्दी जल्दी मेज से चीजें उठाता पलट गया। ये बाजी रोज इसे तंग करती थी और बाकी सब इस पर हंसते थे। यार कोई फौजी मिल जाए जो मेरी जिंदगी में आए और फिर हमारी शादी हो जाए। हाय। ये नूर थी जिसने हाल ही में परवाज़े मोहब्बत नावल पढ़ा था और अब इसके सर पर एक आर्मी अफसर से शादी का भूत सवार हो चुका था। लो जी, कर लो बात। पिछले हफ्ते तो तुम्हें गैंगस्टर चाहिए था, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी तो दुआ है अल्लाह तुम्हें ऐसा बंदा दे दे जो कम से कम तुम्हें इंसान तो बना दे। दानियाल हंसते हुए बोला। नूर ने सर झटका। देख लेना, मेरा शौहर बहुत अच्छा होगा, वो मेरे साथ वो भी नावल पढ़ेगा। इनडायरेक्टली ये फाहद का कह रही है, दानियाल कहते हुए अपना बैग उठाता कुर्सी से उठा। नूर ने इसे जूता उठाया। नूर ने अपना जूता उठाया और अब पूरी यूनिवर्सिटी में दानियाल के आगे आगे और नूर इसके पीछे पीछे थी। सब हंसते हुए उन्हें देख रहे थे। हाँ था जरा बदतमीज चवल, नूर ने बड़बड़ाते हुए जूता पहना और नाक स्कोड़ती कैफे की तरफ चली गई। बला टली। दानियाल मुंह पर हाथ फेरता अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ा। अम्मा ने एक नजर सामने बैठे शरीफ से लड़के को देखा, फिर नूर की तरफ देखा जो इस लड़के को देख कम घूर ज्यादा रही थी। शर्म करो नूर। अम्मा ने इसे घूरा जो सामने बैठे मासूम से लड़के को मुकम्मल लोफराना अंदाज में देख रही थी, और अब तो वो बेचारा बाकायदा शर्मा रहा था। क्या हर दूसरे लड़के को ताड़ती रहती हो? ताड़ना पड़ता है मेरी जान, तुम नहीं समझोगी। तुम तो निकाह शुदा हो ना, मेरे साथ तो अभी तक कोई शुदा नहीं लगा, ना मंगनी शुदा, ना निकाह शुदा और ना ही शादी शुदा। वो मुंह बिसोरे बोली। पास बैठी मोबाइल चलाती फलक ने सर उठाकर इसे देखा, फिर मोबाइल एक तरफ रख दिया और कुर्सी खिसकाकर आगे हुई। दानियाल किसी काम से लाइब्रेरी गया था, शोर पैदा करके डांट खाने और फिर बाहर आने के लिए। ये सब नावल की वजह से है, नॉवेल्स ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे नॉवेल्स के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो हद होती है भाई। एक तो कुछ भी गलत हो या कह लो तो अम्मी और दोस्तें यही समझती हैं कि इसमें कसूर हमारे इर्द गिर्द के हालात का नहीं बल्कि नावल का है। हम नावल पढ़ लें ये अम्मी को नजर आ जाता है, मगर जितना भी पढ़ लें वो नजर नहीं आता। मेरी अम्मी भी। वो कहते कहते खामोश हुई। अमल और फलक की नजरें मिली। ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने नूर को किसी बात पर मगूम देखा था। अच्छा ना बाबा, आइंदा कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारे सो कॉल्ड नॉवेल्स को। फलक ने आंखें घुमाते हुए इस अंदाज से कहा कि नूर और अमल हंसती। कितनी अच्छी कजन और दोस्त थी। अल्लाह ने इसे जो पल पल इसके साथ रहती, इसकी फिक्र करती, इसकी मुस्कुराहट की वजह बनती। बेशक अल्लाह बंदे को हमेशा बेहतरीन से नवाजता है, मगर बंदा रब की मसलिहत नहीं जान पाता।
غافل ہو کر شکر ادا نہیں کر پاتا، مگر اللہ تب بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ فلک جی، اف۔ فلک نے آنکھیں میچی۔ ایک تو یہ چشمش ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہے۔ وہ اتنا آہستہ بڑبڑائی کہ پاس بیٹھی امل کو ہی سنائی دیا، جو مسکراہٹ دبا گئی۔ احمد، تم یہاں؟ کیا ہوا؟ وہ نہ فلک جی، مجھے نہ جی، آپ سے نہ جی، ایک سوال تھا نہ جی، وہ پوچھنا تھا نہ جی۔ اس کا جی؟ فلک نے دل ہی دل میں اس جی کو القابات سے نوازا۔ یار، یہ جی کا تڑکا ذرا کم لگایا کرو نا، فلک کو کوفت سے بولی۔ فلک کوفت سے بولی۔ جی فلک جی، احمد سر ہلاتا ہوا بولا۔ امل اور نور مسکراہٹ دبائے ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فلک نے ایک بار انہیں گھورا۔ دور سے دانیال بنش سے بات کرتا چلا آ رہا تھا۔ بنش لائبریری کے باہر بیٹھی تھی۔ جس وقت پہلے لائبریری سے دانیال کا بیگ اور پھر دانیال باہر پھینکا گیا تھا، مگر دانیال نے بنش کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ وہ کرتب دکھا رہا تھا۔ فلک نے جو ہی اسے بنش کے ساتھ کسی بات پر ہنستے دیکھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ دانیال بھی اسے دیکھ چکا تھا، جانتا تھا بیچاری سڑ سڑ کر کوئلہ ہو رہی ہے۔ تم احمد سے بات کر رہی ہو؟ وہ بنش کو ساتھ لیے انہی کی طرف چلایا۔ تم سے مطلب؟ وہ بے اعتنائی سے بولی۔ دانیال نے اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، وہ نا جی۔ اس سے پہلے کہ احمد کے جی کی گاڑی پھر چلتی، دانیال نے اس کی بات کاٹی۔ چشموں، تو رہنے دے، جب تک تو نے جی کرنا ہے نا، تب تک میری بیوی سارا بتا دے گی۔ وہ آخر میں بیوی کو کہہ کر جتانا نہیں بھولی۔ بیوی نہیں، منکوہا ہے تمہاری، بنش نیل پینٹ کھرچتے ہوئے بولی۔ دانیال نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ بیوی ہے فلک میری، اور من چاہی بیوی، دانیال جیسے حتمی انداز میں بولا۔ بنش نے پہلو بدلا۔ احمد بھی چشموں کے پیچھے سے آنکھیں پٹپٹاتا دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ فلک کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ دانیال نے اسے دیکھا، وہ ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی اور بلا وجہ ہی پونی میں قید اپنے بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ بنش سر تا پاؤں فلک کے شرمائے روپ کو تیز نظروں سے دیکھتی مڑ گئی۔ میں بلا وجہ ہی دانیال کے پیچھے پڑی ہوں، وہ تو فلک کو چاہتا ہے، مگر میرا کیا ہوگا؟ کیا میں دانیال کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ جس دن دانیال اسے یونیورسٹی میں ملا تھا، بنش کے دل نے اسی روز کہہ دیا تھا کہ یہ اپنے آپ میں اکلوتا پیس ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی شرارتیں، اس کی شوخیاں اس کے دل کو بھاتی گئیں، اور کب وہ اس سے محبت کرنے لگی وہ خود بھی نہ جان پائی۔ اس کا ادراک تو اسے اس روز ہوا جب فلک اور دانیال کی خبر اسے ملی۔ اس رات وہ نہ جانے کتنی دیر تک روئی اور اگلے 2 روز تک وہ بخار میں تپتی رہی، پھر بھی ان کے سامنے مسکراتی رہی۔ کسی کی محبت کو کیسے دل سے نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی تب جب اس کی محبت آپ کی رگوں میں خون بن کر دوڑے، دل ہر لمحہ اس کے ساتھ کو تڑپے، سکون ایک لمحے کو نہ ملے۔ لوگ کہتے ہیں محبت نہیں ہوتی، مگر میں کہتی ہوں محبت ہوتی ہے، اور بڑی بے درد ہوتی ہے۔ اس نے خود سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر کمال مہارت سے آنسو چھپائے۔ اس شخص کی محبت کو دل سے نکالنا ناممکن ہے، اور میرے لیے بھی تمہیں بھلانا ناممکن ہے۔ کبھی نہیں، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ اس نے دانیال کو دیکھا جو فلک کے ساتھ خوش تھا۔ نہیں، وہ فلک کا ہے، دماغ نے کہا، وہ بس میرا ہے۔ دل کی ضد تھی اور دل کے سامنے وہ بھی مجبور تھی۔ تیرے دیدار کو اٹھتی نگاہ مایوس رکھتی ہے، کیفیت دل آج کل عجیب رہتی ہے۔ یہ تیرے عشق کی بخشی سوغات ہے کہ میری آنکھ ہر وقت پرنم رہتی ہے۔ میں کہوں یا نہ کہوں یہ بول دیتی ہے، خاموشی اندر کی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ لطف جفا اٹھا کر آتش عشق میں جلتی ہوں، میں ہر روز جی کر ہر روز مرتی ہوں۔ از مریم۔
آج ان چاروں کا ارادہ شاپنگ اور آؤٹنگ پر جانے کا تھا۔ فلک 12 بجے قریب ناشتہ کر کے انہی کی طرف آ چکی تھی۔ اب وہ جھولے پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں صدر دروازے سے دانیال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ صبح نماز پڑھ کر آنے کے بعد وہ سو گیا۔ آج سنڈے تھا۔ اس کا ارادہ لمبی نیند لینے کا تھا، مگر پھر آؤٹنگ پر بھی جانا تھا۔ وہ بھی نہا کر شازوں کو ناشتہ باہر لانے کا بول کر آیا تھا۔ سامنے ہی فلک بیٹھی تھی۔ دانیال مسکراتا ہوا اس کی طرف چلا آیا۔ ملکہ خادم کا سلام قبول کریں۔ وہ سر کو خم دیتا ہوا بولا، میں تمہیں سیب نہیں دوں گی۔ فلک کو لگا اس کی نظر سیب پر ہے۔ اس نے سیب کو دونوں ہاتھوں میں یوں پکڑا کہ جیسے چھوٹا بچہ کھلونا چھپائے کھڑا ہو۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ فلک سامنے دیکھو، شازو کیک لا رہی ہے۔ فلک نے اس کی بات پر ایمان لاتے ہوئے جلدی سے سر اٹھایا، جہاں لان دور تک خالی تھا اور یہاں اس کا اپنا ہاتھ بھی خالی ہو چکا تھا۔ دانیال بڑی صفائی سے اس کے ہاتھ سے سیب نکال چکا تھا۔ دانیال تم بدتمیز چول ڈفر! دانیال اس کے سامنے اس کا بچہ سارا سیب کھا چکا تھا۔ اوئے شرم کرو بیگم، تمہارا شوہر ہوں میں۔ اس نے اسے شرم دلانا چاہی۔ تو میں کیا کروں؟ آیا بڑا شوہر جو بھی میرے کھانے کو چھیننے کی کوشش کرے گا، وہ خواہ کوئی بھی ہو، میرا تو دشمن ہی ہے۔ فلک جوتا اٹھائے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور دانیال آگے آگے دوڑتا اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے اس کا سیب چھینا تھا۔ صدر دروازے میں نور اور امل بازو باندھے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ چاروں مال میں گھومتے پھر رہے تھے، کبھی ایک دکان تو کبھی دوسری دکان۔ بس فلک ایک دم چلا کر کہتی رکی۔ اندر بل ادا کرتی نور اور امل بھی بل دینے کے بعد فوراً باہر آئیں، جہاں فلک زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو فلک؟ دانیال نے اسے گھورا۔ بھوک لگی ہے، وہ منہ بسورے بولی۔ مجھے بھی۔ دانیال نے سارے بیگ ایک طرف رکھے اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ لیکن کھانا تو تم کھلاؤ گے دانی؟ نور نے ایسے کہا گویا گھر سے نکلتے وقت دانیال نے فراخ دلی سے کہا ہو کہ آج کی پارٹی میری طرف سے ہے۔ میں کیوں کھلاؤں؟ دانیال نے ابرو چکائے۔ دیکھو تم لڑکے ہو، لڑکے کے ساتھ اگر لڑکیاں ہوں اور وہ لڑکا ان کے پیسوں سے کھائے تو اس کی مردانگی پر لعنت ہے، اسے پھر چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔ فلک نے اسے بلیک میل کرنا چاہا۔ دانیال چند ثانیے ان تینوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے چوڑیاں پہننا منظور ہے، وہ اطمینان سے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فلک، امل اور نور اس پر 2 حرف بھیجتی باہر کو چل دیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی دوڑا۔ نور کے اصرار پر وہ سب میک ڈونلڈ آئے تھے۔ وہ چاروں کھانا کھا چکے تھے۔ فلک پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھی۔ عرض کیا ہے KFC کا ذکر کرتے دل نہیں تھکتا، میک ڈونلڈ کھا کھا کر دل نہیں بھرتا، جانے کیا کشش ہے اس کھانے میں، بندو خان جائے بنا کام نہیں بنتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سب نے فلک کو داد دی۔ KFC جا کر بھی جہاں سکندر نہیں ملتا۔ نور نے دہائی دینا ضروری سمجھا اس کے ناول کا کریکٹر جو آج کل وہ پڑھ رہی ہے، جس پر ان تینوں نے اسے گھورا تو وہ سر جھڑکتی خاموش ہو گئی۔ فرنٹ سیٹ پر فلک پاؤں پر کیے بیٹھی دانیال سے کوئی بات کر رہی تھی۔ امل پچھلی سیٹ پر نور کے ساتھ بیٹھی اپنا موبائل چلا رہی تھی، وہ آریان سے بات کر رہی تھی۔ نور گاڑی کے شیشے سے منہ چپکا کر بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، یوں کہ باہر سے گزرنے والا اسے پاگل ہی سمجھ رہے تھے۔ مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ ان کی گاڑی کے پاس سے رکشہ گزرا تو نور کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دانیال گاڑی روکو۔ دانیال نے بریک لگائی، چونکہ فلک اس کے لیے تیار نہیں تھی تو اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا۔ اس نے دانیال کو زبردست گھوری سے نوازا۔ یار میں نے رکشے میں جانا ہے گھر، میری بڑی خواہش تھی کہ میں رکشے میں جاؤں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں نور، اور میں اکثر رکشے پر آتی جاتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، جاؤ دانی۔ امل کے کہنے پر دانیال خوشی خوشی گاڑی سے نکلا۔ ان دونوں چڑیلوں کو نکال کر وہ فلک کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جائے گا۔ ہیلو بھائی۔ وہ ایک رکشے کے پاس آیا جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ رکشے والا بھائی اپنا ٹچ موبائل چلانے میں مصروف تھے۔ 2 سواریاں ہیں، انہیں اس پتے پر چھوڑنا ہے اور وہ وہاں ہیں، اس لیے بھائی فالو می۔ آپ کا نام؟ دانیال شاہزیب۔ دانیال نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، یہ نام کی رجسٹریشن کر کے رکشہ چلاتا ہے؟ دانیال نے دل میں سوچا، وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا۔
اس نے سر اٹھا کر ایک دفعہ دانیال کو اور پھر دوبارہ موبائل کو دیکھا۔ دانیال کے موبائل پر نوٹیفیکیشن رنگ بجا۔ واہ کیا بات ہے، صاحب اپنا فون دیکھو۔ دانیال نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اپنا فون کھولا جہاں اسے انسٹاگرام نوٹیفیکیشن آئی ہوئی تھی۔ دی رکشہ والا آفیشیل اسٹارٹیڈ فالوئنگ یو۔ یہی دن رہ گئے تھے۔ دانیال بڑبڑایا، سر آن لائن ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے میرا، آپ کا سنیپ چیٹ ہے؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ لو بھائی معاف کرو، مجھے کوئی نارمل بندہ ڈھونڈنے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا دوسری طرف چلا گیا۔ فلو کو ان دونوں کے ساتھ جاتا دیکھ کر دانیال تو جل بھن ہی گیا۔ بھوں بھاں کرتا وہ گھر واپس آیا۔ تینوں ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے فوراً عمل کو فون کیا۔ کدھر ہو؟ پہنچی نہیں اب تک؟ وہ سلام دعا کیے بغیر ہی بولنے لگا۔ یار ہم گول گپے کھا رہی ہیں، عمل نے بھرے منہ سے جواب دیا۔ کدھر ہو؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ اندر سے بائک کی چابی لینے دوڑا۔ عمل اسے ڈریس بتا چکی تھی اور سامنے گول گپے تھے، اب ناراض ہونا کہاں بنتا تھا۔ فلک نے اسے پیسوں سے گول گپے کھلا کر دانیال کا دل جیت لیا تھا۔ جنوری بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ معمولات زندگی ویسے ہی چل رہے تھے۔ آج موسم ابرآلود تھا۔ یونیورسٹی کے کھلے میدان میں دور دور تک لڑکے لڑکیوں کی ٹولیاں نظر آ رہی تھی۔ کچھ نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑے تھے، وہاں رش ہی رش تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹ نوٹس بورڈ پر لگا رزلٹ دیکھنے میں مصروف تھے۔ کیفے کے باہر بینچ پر دانیال اطمینان سے بیٹھا برگر کھا رہا تھا۔ سائڈ پر پڑی کوک کو اٹھا کر وہ وقفے وقفے سے اسے بھی پی رہا تھا۔ ارد گرد لڑکے لڑکیاں اس کی طرف اشارے کرتے باتیں کر رہے تھے۔ بھوکو جا کر لے لو تم لوگ بھی، پیسے نہیں ہیں؟ میرے برگر پر نیت مارنے لگی ہے، وہ نہوت سے بولا۔ سامنے سے فلک چلی آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ دانیال نے برگر کا آخری لقمہ منہ میں ڈالا اور سب لڑکے لڑکیوں کو زبان چڑھائی۔ لو بد نیتوں، کھا لیے میں نے، اب آگے کا کام میرے نظام حزام کا ہے، اللہ اس پر رحم کرے، ورنہ جس انداز میں تم لوگ دیکھ رہے تھے نا، مجھے نہیں لگتا ہضم ہوگا۔ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا، پھر مڑا۔ فلک اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تھے۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ فلک میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں فرسٹ نہیں آئی، فلک روتے ہوئے بولی۔ یار مجھے دیکھو، میں کیسے چل مار رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے فیل ہو جانا ہے۔ وہ آخر میں ہنسا، مقصد اس کا موڈ فریش کرنا تھا۔ میں فرسٹ نہیں آئی، فلک چبا چبا کر بولی۔ بتاؤ کون ہے وہ رذیل شخص جو فرسٹ آیا ہے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اتنی جرأت، میری گلابوں کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ کہاں ہے وہ انسان؟ وہ آستینی کوہنیوں تک موڑتے ہوئے بولا۔ فلک نے اسے گھور کر دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ نوٹس بورڈ تک گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ وہ بھی اپنے آپ کو اس شخص سے نپٹنے کے لیے تیار کرنے لگا جو اس کی فلک کو رلا رہا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص وہ خود ہے۔ فلک نے اسے نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑا کیا۔ چلو پہلے لگے ہاتھوں اپنا آپ بھی دیکھ لو۔ کہتے ہی اس نے لسٹ کی آخر سے اوپر کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ جلد ہی اسے نور صاحبہ کا نام بھی مل گیا، جن کی جی پی اے خاصی اچھی آئی تھی۔ چڑیل ناول پڑھتی رہتی ہے، جی پی اے اتنی اچھی کیسے لے لی؟ وہ بڑبڑایا۔ فلک 10ویں اور عمل 11ویں نمبر پر تھی۔ اس کی انگلی جو ہی لسٹ کے ٹاپ پر پہلے نام پر رکی، اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں مسلیں، شاید یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، مگر جو لسٹ دکھا رہی تھی اسے قبول کرنا دانیال کے لیے مشکل تھا۔ دانیال شہزیب، جی پی اے 335۔ دانیال ایک دم چلا اٹھا۔ بلے بلے، وہ بھنگڑے ڈالتا ہجوم سے نکلا۔ فلک بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ میری کامیابی سے جل رہی ہو؟ اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہاری کامیابی پر خوش ہو رہی ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بس اب تو یہ سوچ کر رونا آ گیا کہ کون سا کنجوس ٹاپ آیا ہے، ٹریٹ کی فکر ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ اسے واقعی ٹریٹ کی فکر تھی۔ دل کو آج دانیال کی کامیابی دیکھ کر جو خوشی ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ عمل بھی ہنستے ہوئے ان کی طرف چلی آئی۔ مبارک ہو، جیب خالی کر دیں گے ہم، یاد رکھنا۔ عمل اور فلک نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالی ماری اور ہنس دی۔ تم دونوں نے بھی چوکا ہی مارا ہے، مبارک ہو۔ اور نور نے بھی مجھے خاصا حیران کیا ہے،
وہ ہنستے ہوئے بولا، نور کدھر ہے؟ فلک نے عمل کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ اپنی گرو کے پاس ہے۔ اقصیٰ کی بات کر رہی ہو؟ دانیال نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس اقصیٰ بندری نے اتنے ناول پڑھے ہیں، مجھے تو لگتا ہے مرتے وقت بھی فرشتوں سے یہی کہے گی، ون مور پلیز۔ دانیال فلک کی بات پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے اسی درخت کے پاس گئے جہاں اقصیٰ نامی بدروح ڈھیر سارے ناولز کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ اقصیٰ وہیں بیٹھی تھی مگر نور وہاں نہیں تھی۔ اقصیٰ، دانیال نے اسے زور سے آواز دی۔ آ گئے ہمارے خوابوں کے شہزادے۔ وہ چشمہ درست کرتے ہوئے دانیال کو دیکھنے لگی۔ اقصیٰ اماں، یہ میں ہوں۔ وہ اسے اماں ہی کہتا تھا۔ اوہ دانیال، حد ادب گستاخ، یہ آپ ہیں؟ اور ہم نہ جانے کون سے محاسبے میں چلے گئے۔ ہمیں لگا ہم اپنے خوابوں کے راجکمار کے روبرو ہیں۔ چلیں، عالم تخیل میں ہی صحیح، ہم نے انہیں سوچ تو لیا۔ گو یا اقصیٰ، اپنی یہ پیور قسم کی اردو کی دکان بند کرو اور یہ بتاؤ نور کہاں ہے؟ فلک اکتا گئی اقصیٰ کی اردو سے۔ اف، وہ تو ابھی اپنے فون کے میموری کارڈ کو ناول سے پر کروانے کے بعد یہاں سے تشریف لے جا چکی ہے۔ ہمیں لگتا ہے وہ لائبریری میں ہے۔ شکریہ۔ امل اور فلک آگے چلے گی۔ دانیال ابھی تک اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کون ہے تمہارے ساتھ جس کی وجہ سے تم خود کو ہمیں کرتی ہو۔ پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہے کہ اماں اقصیٰ آپ پر بدروحوں کا بدترین سایہ ہے۔ وہ خاصی سنجیدگی سے بولا۔ اس سے پہلے اقصیٰ محترمہ اس کا سر پھاڑتی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ نور لائبریری سے باہر نکلی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے ناول پکڑے ہوئے تھے۔ یہ کس لیے؟ عمل نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ اتنی اچھی جی پی اے لی ہے میں نے، اب سیلیبریشن تو بنتی ہے بھائی۔ نور نے کتابیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ اللہ بچائے فہد کو، دانیال بڑبڑایا۔ دانی منحوس، اگر تم فرسٹ نہ آئے ہوتے اور اگر ٹریٹ نہ لینی ہوتی نا تم سے، اور اگر میرے ہاتھ میں یہ ناول نہ ہوتے تو میں تمہارا سر پھوڑ دیتی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ حیرت ہے بھائی، ناول بھی پڑھ لیتی ہو اور اتنی زبردست جی پی اے بھی لے لی۔ دانیال کے کہنے پر نور نے بس کندھے اچکائے۔ اب انہیں کون بتائے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ناول پڑھنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے جو نور بی بی میں کوٹ کوٹ کر بڑھا تھا۔ یونیورسٹی کا فن ویک شروع ہو چکا تھا۔ یونی میں سینئرز کی فیئر ویل تھی۔ ان سب کا سارا دن تیاریوں میں ہی گزر جاتا۔ دانیال کی جیب عمل، فلک اور نور نے خالی کر کے ہی چھوڑی تھی، مگر وہاں بھی پرواہ کیسے تھی؟ کون سا یہ اس کا پیسہ تھا؟ ان چاروں نے کسی بھی چیز میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ان چاروں کے مطابق انہیں تماشا دیکھنا زیادہ پسند ہے۔ احمد نے کمپیئرنگ کرنا تھی۔ وہ اکثر ان سے مدد لینے میں اس میں مدد لینے کے لیے فلک کے پاس آتا اور دانیال کڑتا رہتا۔ فنکشن رات گئے شروع ہونا تھا۔ وہ چاروں بھی اس وقت تیار ہو رہے تھے۔ دانیال اپنے کمرے میں سکون سے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے بلیک وائٹ پلین شرٹ اور گرے پینٹ پہن رکھی تھی۔ گرے کوٹ ایک طرف پڑا تھا جسے وہ آخر میں پہننے والا تھا۔ بال جیل سے ایک طرف سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ عمل کے کمرے میں فلک اور نور دونوں ہی عمل کے ساتھ تھیں۔ عمل ہٹو یار، مجھے مسکارا ٹھیک کرنے دو، تم نے تو بال بنا لیے ہیں۔ نور اسے ایک طرف کرتی کب سے مسکارا لگانے کے جتن کر رہی تھی۔ وہ لائٹ پنک ہلکے گولڈن رنگ کی کڑھائی والا کرتا اور کیپری پہنے ہوئے تھی۔ کانوں میں ہلکے سے ایئرنگ پہن رکھے تھے۔ ساتھ میں عمل کھڑی تھی۔ اس نے جامنی فراک پہن رکھا تھا جس پر سلور کڑھائی تھی۔ فلک تیار ہو چکی تھی۔ اب وہ کوچ پر بیٹھی اپنی ہیل کے سٹیپس بند کر رہی تھی۔ وہ سفید کرتا ٹائپ شرٹ کے ساتھ گلابی شرارہ پہنے ہوئے تھی۔ تینوں نے پارٹی میک اپ کے بجائے لائٹ میک اپ کو ترجیح دی تھی۔ عمل بھی اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ چلیں لڑکیوں، دانیال ان کے کمرے میں چلا آیا۔ بہت دنیا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ دفع ہو دانیال۔ نور اسے کوستی باہر کی طرف چل دی۔ عمل دانیال کو آنکھ مارتی نور کے پیچھے ہی نکل گئی۔ دانیال عمل کا اشارہ سمجھتا محب سا مسکرایا۔ فلک بھی ان کے پیچھے جانے والی تھی مگر اس سے پہلے ہی اس کا مومی ہاتھ دانیال کی گرفت میں آ چکا تھا۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے پلٹی۔ ماشاءاللہ، وہ اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے بولا، پھر اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر چھوڑا اور اسے آنکھ مارتا باہر کو چل دیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے باہر آئی۔ ویسے ڈفر سا لگ کتنا پیارا رہا ہے۔ اوف، میں بھی نا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ باہر دانیال ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔ لو جی، جس وقت وہ تینوں پہنچے یونیورسٹی کا چکچ رنگ و بو کے سیلاب سے بھری ہوئی تھی۔
رنگ برنگے آنچل کہہ کے، کچھ کی آنکھوں میں اداسی اور کچھ کی آنکھوں میں خوشی۔ اداسی ان آنکھوں میں تھی جن کو یونیورسٹی ٹوٹ کر یاد آنے والی تھی۔ وہاں گزرا وقت، وہاں لگائے کہہ کے، وہ باتیں، وہ بنک مارنا، سارا دن موج مستی کرنا، پروفیسروں کی کھٹی میٹھی ڈانٹیں۔ بلا شبہ کسی چیز کی قدر تب ہی ہوتی ہے جب ہم اس چیز سے دور کر لیے جاتے ہیں۔ وقت کی قدر تب ہوتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے، مگر ان سب کا وقت اچھی یادیں بناتا گزرا تھا۔ مگر پھر بھی اب وہ کبھی دوبارہ اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ویسی ہی شوخی اور شرارتیں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا تھا۔ زندگی میں اب انہیں آگے بڑھنا تھا، عملی زندگی میں قدم رکھنا تھا۔ زندگی اپنے حقیقی روپ میں ان کے سامنے آنے والی تھی۔ نہ جانے زندگی کیا روپ دکھانے والی تھی، نہ جانے کون سا اور کیسا۔ اور خوش وہ تھے جنہیں یہاں سے جانے کی خوشی تھی۔ وقت تو ان کا اچھا گزرا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں آنے والے وقت کو لے کر نئی امیدیں اور نئی امنگیں تھیں۔ وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے، مزید کامیابیاں، اور وقت ان کا اپنا تھا جسے انہوں نے عملی طریقے سے خوبصورت بنانا تھا۔ زندگی کا کٹھن اور نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو چکا تھا، ایک جہد مسلسل۔ زندگی میں ہمیں کوئی بھی راستہ نہیں ملتا، کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ملتا، مزٹ کے آسان نہیں ملتا۔ ہر راستے کو ہمیں خود آراستہ کرنا پڑتا ہے۔ اور دانیال، عمل، فلک اور نور تو اسی بات پر بے انتہا خوش تھے کہ نئے آنے والے بچوں کی ریگنگ کریں گے۔ یونیورسٹی کی آرائش بہت ہی خوبصورت انداز میں کی گئی تھی۔ ان چاروں نے بھی اپنی جگہ سنبھالی۔ بینش یونیورسٹی میں داخل ہوئی، نظریں بس ایک ہی شخص کی منتظر تھیں، اور پھر 10 منٹ بعد اسے وہ نظر آ ہی گیا۔ وہ فلک اور عمل کے درمیان بیٹھا کسی بات پر ہنستے ہوئے سافٹ ڈرنک پی رہا تھا۔ وہ کتنا خوبروح لگ رہا تھا۔ بینش کا دل پوری رفتار سے دوڑنے لگا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے اس شخص کی محبت عشق کی منزل تک لے گئی تھی۔ عشق کا لطف دوبالا تبھی ہوتا ہے جب عشق میں جافیں بھی ملے، اور اسے تو شروع دن سے ہی جفائیں ہی نصیب ہوئی تھیں۔ وہ خود اپنے دل کو خوش فہم کیے بیٹھی تھی۔ اس شخص نے تو کبھی بھی اسے امید نہیں دلائی تھی، نہ کبھی اپنی باتوں سے، نہ کسی اشارے سے۔ ایک دم ہی بینش کو لگا وہ کسی سمندر میں کھڑی ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اسے لگا وہ دانیال شاذیب خان سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑی ہے، یوں جیسے ان کے درمیان ایک زمانے کا فاصلہ تھا۔ ہاں، یہ سچ ہی تو تھا۔ وہ عشق میں جوگن بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جو سب کو جھکاتی تھی، آج خود جھک گئی تھی، محبت کے سامنے، اپنے عشق لا حاصل کے سامنے۔ نہیں، وہ فاصلہ نہیں بڑھائے گی، وہ خود کو ڈوبنے نہیں دے گی۔ اسے اس منظر عشق کا کنارہ چاہیے تھا۔ دماغ لاکھ کہہ رہا تھا کہ وہ دانیال ہے، صرف فلک کا، مگر دل ضدی بچہ جیسا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سیاہ میکسی سنبھالتی قدم قدم چلتی ان تک آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ چمک بھی تھی، وہی چمک جو ہمیشہ اس شخص کو دیکھ کر آتی تھی۔ ہیلو! وہ اپنے ازلی انداز میں ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دانیال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دانیال کے یوں دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بیٹھ جاؤ یہیں، دانیال نے رسمی سے انداز میں کہا۔ وہ اس کے دوست کی بہن تھی، اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا کہ اسے جگہ آفر کرتا۔ اس شخص نے مروت اور دنیا داری نبھاتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا تھا، اور بینش بخت قریشی کو لگا وہ اس کی نافرمانی کر کے محبت کو ناراض کرے گی۔ وہ بغیر کسی سوال و جواب کے وہیں بیٹھ گئی۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ رہا، نہ سوال کرنا نہ جواب۔ پھر فنکشن رات گئے جاری رہا۔ سینئرز نے اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یونیورسٹی کی حسین یادوں کو دہرایا، اور وہ جو دانیال، فلک اور عمل کے ریگنگ کرنے والے تھے اور بیچارے خود ہی کی ریگنگ کروا بیٹھے، انہوں نے بھی اسٹیج پر آ کر اس موقع کو دہرایا۔ ان کے مطابق ایسے جونیئر سے ان کا واسطہ پہلی دفعہ پڑا تھا۔
सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। खुद वो तीनों भी इस वक्त को याद करके हंस रहे थे। सारे लड़के लड़के और प्रोफेसर इनकी जानब देखकर हंस रहे थे। वो तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। अहमद भी कंपेयरिंग अच्छे खासे जोशो खरोश से कर रहा था। फलक बैक स्टेज में इसी के साथ थी। दानियाल बैठा जल भुन रहा था और वो खुद इस सब से बेखबर बेनिश की आंखों का मरकज बना हुआ था, जिसकी नजरें हर सुख घूमकर इसकी जानब आ रुकती थी। दिल पर इख्तियार न था। दिमाग को वो समझा लेती, लेकिन दिल का क्या करती। कुछ देर बाद फिजा में मुख्तलिफ खानों की खुशबू फैलने लगी। स्टेज की पिछली तरफ 2 कुर्सियों में से एक पर बैठी फलक तक वो खुशबू पहुंची और वो बाहर जाकर दानियाल के साथ खाना खाना चाहती थी, इसलिए अहमद के वहां आते ही इसे बताकर वहां से निकली। इसे दानियाल एक तरफ खड़ा नजर आया। दानियाल ने इसकी तरफ देखा, फिर रुख मोड़ा। इशारा था कि वो इससे सख्त नाराज है। फलक को इस सख्त किस्म की नाराजगी का अंदाजा हुआ। वो इस शख्स की नाराजगी मोल नहीं ले सकती थी, कभी भी नहीं। दानियाल शाह, वो इसकी तरफ बहुत तेजी से चलती आई थी। क्या हो गया है, ऐसे बुला रही हो जैसे मैं मर गया हूँ? वो चिढ़कर बोला। फलो को इसके मरने वाली बात सख्त नागवार गुजरी, मगर वो अभी भी ये बात करके इसका मूड मजीद खराब नहीं करना चाहती थी। लॉर्ड साहब के नखरे ही बहुत है। अस्तगफिरुल्लाह, दानी बांदा बोलने से पहले सोच ही लेता है। फलक कानों को हाथ लगाते हुए बोली। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा लेक्चर ना दो मुझे, और वजह बताओ यहाँ आने की, जिसके लिए पागलों की तरह ढूंढ रही थी तुम। आखिर गिर जाती तो? दानियाल फिक्रमंद नजर आया। फलक ने मुस्कुराहट दबाई। ये शख्स नाराजगी में भी इसका ख्याल रखता था। इसकी मोहब्बत का अंदाज भी अजीब ही था। एकदम ही फलक का दिल चाहा कि वो इसे तंग करे, और इसने यही किया। दिल की आवाज पर लब्बैक कहा। हाँ तो गिर जाती ना, तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ अपने बेनिश के पास, मुझे मेरा अहमद खुद संभाल लेगा। इसने एक अदा से बालों को झटका। वो जानती थी वो चिढ़ेगा, और ऐसा ही हुआ। इस अहमद की वो गुस्से से बड़बड़ाया, फिर फलक को देखा जो इसे घूर रही थी। ऐसी की तैसी इसने फिक्रा मुकम्मल करने में ही आफियत जानी। वो मैंने अहमद को बेनिश के साथ देखा था अभी बाहर। तुम्हें संभालने के लिए मैं ही काफी हूँ, और वैसे भी वो सिंगल पसली तुम जैसी भैंस को कैसे संभालेगा? अब दानियाल अहमद के लिए फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। फलक ने दांत पीसे। क्या कहा तुमने मुझे? भैंस? मैं तुम्हें भैंस नजर आती हूँ? तुम खुद क्या हो? हाँ बोलो, जवाब दो। फलक जारहाना अंदाज में इसकी जानब बढ़ी। भैंस के घर वाला भैंसा, वो कहता ही थोड़ा, क्योंकि फलक को अपना जूता उतारने की जहमत करता देख चुका था। कमीना। वो जेरे लब बड़बड़ाए। ये सच था कि वो कभी इसकी इज्जत नहीं कर सकती थी। जानती थी दानियाल शाजिब को खाना और बाकी सबको तो रास आ जाता है, मगर इज्जत रास नहीं आ सकती। वो कुछ दूर जाकर रुका, फिर बैरे को देखा जो खाना लाकर बुफे में रख रहा था। वो वहीं सा पलटा और इसकी तरफ चला आया। वो भी घड़ी से खशमगी निगाहों से घूर रही थी। देखो, मुझे लगता है हमें लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। देखो, सामने से एक खाना आ गया है। फलक ने भी समझते हुए सर हिलाया, और बस फिर वो दोनों थे और खाना था। इन्हें किसी की अपनी तरफ देखने से परवाह नहीं थी, क्योंकि दोनों के बकौल जब वो खाना खाते थे तो इनके लिए सब खत्म हो जाता था। इर्द गिर्द इन्हें समंदर नजर आता था, बस जो नजर आता था वो सिर्फ खाना था। फलक दानियाल के कमरे में आई। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गिलास और जूस का डिब्बा पड़ा था। दानियाल को रात से बहुत तेज बुखार था। फलक सुबह होते ही इनकी तरफ चली आई। आज जमल और नूर यूनिवर्सिटी गई थी, मगर फलक ने दानियाल की खातिर छुट्टी कर ली थी। दानियाल बिस्तर पर चत लेटा मोबाइल चला रहा था। फलक के अपने कमरे में आते ही वो फौरन सीधा हुआ और मोबाइल एक तरफ रखा। उफ, वो कराहते हुए उठ बैठा। आ गई तुम? नहीं, अभी रास्ते में हूँ, वो शरारत भरे लहजे में बोली। आंटी ने तुम्हारे लिए जूस भेजा है। आंटी की बहू क्या लाई है? वो इसी के अंदाज में बोला तो फलक इसकी बात पर सट पटाई, फिर अपने एतमाद बहाल करते हुए बोली, वो आंटी से जूस पकड़ कर लाई है, मुझे नहीं पीना। दानियाल ने नखरा दिखाया। वो चाहता था कि फलक इसके लाड उठाए। ओके, जैसा तुम चाहो, वो कंधे झुकाकर बोली, और इसके बिल्कुल सामने बैठकर जूस पीने लगी। दानियाल इसे रोकना चाहता था, इसे कहना चाहता था, लड़की
تم نے تو نخرے اٹھانا بھی نہیں جانتی۔ مگر وہ وہیں لیٹا، اسے جوس کا ڈبہ خالی کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں لیٹا۔ وہ جوس ختم کر کے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ دروازے کے پاس رک کر پلٹی۔ افسوس، تمہیں لگا تھا کہ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گی؟ بیگم، ایک دن تم ضرور اٹھاؤ گی، اور نہیں اٹھاؤ گی تو میں تمہیں مجبور کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ فلک اس سے شرماتی ہے، یہ بات اسے کتنی اچھی لگتی تھی۔ دل باغی سا ہو جاتا تھا جب وہ سامنے آتی تھی، اسے اپنے نام پر شرماتا دیکھنے کی آرزو کرنے لگتا تھا۔ تبھی تو وہ کوئی نہ کوئی شوخ جملہ کہتا رہتا اور باز نہیں آتا تھا۔ اس نے سر بیڈ کی پوچھ سے لگایا اور بند دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گھبراتی ہوئی باہر جا چکی تھی۔ میری جھلی سی کوئن۔ اس ایپیسوڈ کے اینڈ پر آپ سب سے پھر کہتی چلوں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے کائنڈلی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ نیکسٹ ناول کون سا ریڈ کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ بیٹھی تھی، نور باہر لان میں تھی اور دانیال کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ صدر دروازے سے فلک اندر آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، آریان سے بات کر رہی ہوں، عمل نے سادگی سے کہا۔ اوہ فلک شوق ہوئی۔ نہ کرو یار، ویسے ہی حال چال پوچھ رہی تھی میں۔ اور وہ؟ فلک شرارتی انداز میں بولی۔ ہاں، وہ بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ اسی انداز میں بولی۔ تھا مطلب؟ ارے یار، انہیں جانا تھا کہیں باہر، اس لیے۔ لو دیکھ لو، خدا حافظ کا بھی میسج ہے۔ عمل نے دوبارہ فون اس کے سامنے کیا، اور ساتھ میں دل والا ایموجی بھی ہے۔ عمل گڑبڑائی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ اسے لگا تھا آریان جا چکا ہوگا، مگر اس نے روزانہ کی طرح آج بھی اسے خدا حافظ کہتے ہوئے ایموجی بھیجا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ آنٹی کہاں ہیں؟ عمل ماما اپنے کمرے میں ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اب تک وہ سوئی ہوئی ہیں۔ عمل نے وہیں سے مڑ کر اسما بیگم کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ نور کدھر ہے؟ باہر لان میں تھی۔ دیکھا نہیں تم نے اسے؟ عمل کوشن سیٹ کر رہی تھی۔ وہ تو نہیں تھی باہر۔ ہیں؟ شاید پچھلی طرف ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے، آؤ چلیں دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہے وہ۔ اس کی بات پر عمل ہنسی۔ ناول ہی پڑھ رہی ہوگی۔ وہ دونوں باہر کی طرف چلی آئیں۔ وہ لان میں نہیں تھی، وہ دونوں گھر کی پچھلی طرف چلی آئیں۔ نور، کیا کر رہی ہو؟ فلک نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس فلک، بس مجھے مت روکو۔ نور دیوار پر چڑھی لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ نور، بس اتنا تو بتا دو، اس سب کے پیچھے اور وجہ کیا ہے؟ میں بتا رہی ہوں، اگر تم گری نا تو تمہیں چوٹ لگی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ ناگن ڈانس کر رہی ہوں بے وقوفو، تم لوگ بھی آ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے۔ نور تب بھی گئی۔ ایک تو یہ دونوں چڑیلیں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ نور، میں اندر بتانے جا رہی ہوں، فلک نے اسے دھمکی دی۔ رک جاؤ میری بہن، بتاتی ہوں۔ وہ نا دراصل ساتھ والے بنگلے میں ایک بہت خوبصورت ACP شفٹ ہوا ہے۔ یہ اس کی ورزش کا وقت تھا، میں اسے تاڑنے جا رہی تھی، استغفر اللہ، کہ تم دونوں آ گئی۔ لعنت ہے تم پر نور، وہ شادی شدہ ہے اور اس کا 2 سال کا بیٹا ہے۔ شکر کرو اس کی بیوی نے تمہیں نہیں دیکھ لیا، ورنہ تمہاری طبیعت صاف کر دیتی۔ عمل ہنستے ہوئے بولی۔ ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی، میرا گھر بسا نہیں۔ نور اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور دیوار کی دوسری جانب جو ابھی بھی آیا تھا ٹھٹک کر رکا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، وہ بھائی پر خاصا زور دے کر بولی۔ نیچے کھڑی عمل اور فلک کا ہنس ہنس کر برا حال تھا اور نور بیچاری تو خون کے آنسو رو رہی تھی۔ عمل، فلک لے چلو مجھے یہاں سے۔ اپنے بھائی کے سلام کا جواب سننے کے بعد نور گرتی پڑتی نیچے آئی۔ ایک تو ہر خوبصورت لڑکا پہلے سے ہی بک ہوتا ہے۔ وہ سارا وزن عمل پر ڈالے انتہائی گہرے صدمے میں تھی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 3 ماہ بعد عالیہ اور سارم 2 سے 3 ہونے والے تھے۔ آریان کی یاد ہر لمحہ عمل کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ابھی واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ ہفتے کے بعد اسے اور فہد کو عید کی چھٹیاں ہونا تھی۔ عید الفطر آنے والی تھی، مگر فی الحال رمضان کا ببرکت ماہ چل رہا تھا۔ اس بار ان سب نے پورے روزے رکھے تھے۔ اس پر سب گھر والے بہت خوش تھے۔ دانیال نے تو باقاعدہ نماز بھی پڑھی تھی، ہر نماز بھی پڑھی تھی اور سب کو بھی پڑھائی۔ عمل، فلک اور نور نے نہ جانے کتنے عرصے بعد قرآن کھولا تھا۔ بچپن میں قرآن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی نہیں کھولا تھا۔
اور اب ان تینوں کو یوں لگتا تھا کہ گویا انہیں اطمینان قلب نصیب ہو گیا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت و برکت ہی ایسی ہے کہ ہر مسلمان نیک کام کرنے کا خواہاں ہوتا ہے اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں گھر عید سے ایک ہفتہ پہلے کی تمام افطاریاں ایک ساتھ کرتے تھے۔ آج افندی مینشن کے سب مکینوں کی افطاری شزیب مینشن میں تھی۔ فلک عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک لے کر لان کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ اسے ہمیشہ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا تھا، سب سے علیحدہ سکون میں۔ وہ قرآن پاک لیے وہاں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا جس نے 27واں پارہ شروع کرنا تھا، اور وہ وہیں پر بیٹھی ترجمے کے دوران قرآن پڑھ رہی تھی۔ دانیال ابھی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے وہ کھڑکی کھول کر باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نظریں سکیڑ کر دیکھا فلک نماز کے اندازے میں دوپٹہ لیے بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ دانیال نے دیکھا کہ اس کے چہرہ پرسکون تھا۔ وہ ایسے بیٹھی تلاوت کرتی سیدھا دانیال کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس سے محبت تو پہلے ہی کرتا تھا، مگر اس لمحے دانیال کو یوں لگ رہا تھا کہ محبت عشق کی منزل تک جانے والے راستے پر قدم رکھ چکی ہے، اور دانیال شزیب اس لڑکی کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس کے عشق میں ڈوب جانا چاہتا تھا، جہاں میں کے ختم ہو جانے کے بس محبوب کا حکم سر آنکھوں پر ہونا تھا، جہاں خودی اور انانے ختم ہونا تھا۔ وہ کوئی غیر نہ تھی، وہ دانیال کی بیوی تھی۔ وہ اس لمحے استحقاق سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا رہا۔ اس لمحے دانیال شزیب نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی کا سفر بھی طے کرے گا، کیونکہ وہ لڑکی رب نے اس کی قسمت اور اس کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ اس کا ساتھ چاہتا تھا ہر جگہ، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ وہ اسے جنت میں بھی اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ دانیال شزیب کو حوروں کی تمنا نہیں، اسے بس فلک کا ساتھ چاہیے تھا۔ ہر حال میں، ہر قیمت میں اس نے خود کو روکا نہیں۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اسے بے خبر قرآن اٹھائے اندر جا چکی تھی، اور دانیال اس بات سے بے خبر کہ یہاں دانیال زندگی بھر کے لیے فلک کا خوبصورت ساتھ پانے کی دعا کر رہا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ فلک کے ساتھ وہ عشق کی ساری منازل طے کرے، اور وہاں بینش بخت قریشی کی یہ دعا کر رہی تھی کہ فلک دانیال شزیب کے دل سے اتر جائے اور اس کا رب دانیال کے دل میں بینش کی محبت ڈال دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس راہ کا انتخاب اس نے کیا ہے وہ سوائے کانٹوں کے کچھ نہ رکھتا تھا، نہ کوئی گل، نہ کوئی پھول، نہ کلی، نہ محبت کے حسین کہکے، نہ دانیال اور نہ محبت۔ اس راہ میں تو بس کانٹے تھے، تکلیفیں تھیں جنہیں بینش کے غرور کو مٹی کرنا تھا۔ اس کا اپنی ذات پر گھمنڈ ملیا میٹ کرنا تھا۔ اس راہ کا انتخاب اس نے خود کیا تھا، اور اب خود اپنی منزل ڈھونڈنا تھی۔ نامحرم کی محبت کا انتخاب اس نے خود کیا تھا، اور محبت پر کس کا بس چلتا ہے؟ اس موزور جذبے کو لگام انسان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہوتی۔ اس سب تماشے میں تو وہ خود ایک کٹھ پتلی ہوتا ہے۔ محبت بھی وہ جو عشق کی حد تک ہو، جب بھی آتی ہے بے دھڑک ہی چلی آتی ہے، ہر بار تمہاری یاد دستک دینا بھول جاتی ہے۔ مریم۔ آج آریان اور فہد نے آنا تھا، کل عید تھی۔ عمل، نور اور فلک کی ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ مریم ہر سال کی طرح چوڑیاں اور مہندی لینے ان سب نے چاند رات کو ہی جانا تھا۔ ہر سال دانیال ہی نے لے کر جاتا تھا۔ آج آخری وہ روز تھا جہاں وہ عید کے لیے خوش تھے۔ وہیں وہ سب اس بات پر اداس بھی تھے کہ رمضان ختم ہو گیا، برکتوں کا مہینہ ختم ہو گیا۔ آج ان سب نے افندی منشر میں افطاری کرنا تھی۔ کچن میں عمل بھی سب کے ساتھ مل کر افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ جلدی کر رہی ہوں تاکہ عید کے دن پر پہنچے۔ باہر لانچ میں سب مرد بیٹھے تھے، عالیہ کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ فلک اور دانیال باہر لان میں تھے۔ اتنی خوش کس بات پر ہو؟ دانیال نے فلک کا ٹمٹماتا ہوا چہرہ دیکھا، دل میں اس کی نظر اتاری۔ کل عید ہے، اس وجہ سے۔ اوہ، رمضان ختم ہو گیا؟ میں اس بات پر اداس ہوں، مگر تم اس بات پر اداس نہیں لگ رہی۔ کیا تمہیں پتہ ہے رمضان کے ختم ہونے پر کون اتنا خوش ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا مگر لہجے میں بلا کی شرارت۔ کون؟ وہ چونکی، پھر اسے گھورا۔ دانیال شاہ، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ انڈائریکٹلی وہ اسے شیطان کہہ رہا تھا۔ دانیال نے اس کا ناک کھینچا۔ وہ جانتا تھا جب وہ اس پر غصے ہوتی تھی تو اس کا پورا نام ہی لیتی تھی۔ جی جانے دانیال، وہ ایک بات ہے، ویسے یہ ہمارے نکاح کے بعد ہماری پہلی عید ہے، پھر کچھ کھانے چلیں گے۔ ان دونوں کو بہانا چاہیے ویسے۔
وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ فلک اسے گھور کر رہ گئی۔ دانیال، وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ دانیال نے اس کی گود میں رکھے ہاتھ نرمی سے تھامے اور انہیں اپنے ہونٹوں تک لے گیا۔ جھک کر اس نے اس کے ہاتھوں پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ فلک تو حق تک رہ گئی۔ چہرے پر حیا کی لالی پورے آب و تاب سے چمکنے لگی۔ پہلی بار اس نے دانیال کی محبت پر لمس کو محسوس کیا تھا۔ شرم کر لو، روزہ مکروہ کروا دو گے تم میرا بھی اور اپنا بھی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے اٹھی اور اپنا اعتماد بحال کیا۔ دانیال جانتا تھا کہ وہ شرما رہی ہے۔ یہ سب اسے بختیار نہیں ہوا تھا، وہ اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کل ویسے ہی یہ لڑکی اس کے حواسوں پر زیادہ چھا رہی تھی۔ جاؤ اندر، اس کے کہنے پر وہ فوراً اندر بھاگی تھی۔ دانیال کو اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت اور اس پر فلک کا رد عمل یاد آیا تو وہ ہنس دیا۔ اندر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی فلک کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کچن میں عمل کھڑی سموسے اور کباب بنا رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے اپنے کام میں مگن تھی۔ اب تو وہ کوکنگ کے معاملے میں اچھی خاصی ہو چکی تھی، بلکہ عید کے بعد اسے فلک اور نور بھی اسے کوکنگ کلاسز لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نور نے ایک طرف بیٹھی کرسی پر بیٹھی سلاد بنا رہی تھی۔ اس نے آج رشین سیلڈ بھی بنایا تھا اور اس پر وہ خاصا خوش تھی۔ اسما بیگم بریانی کو دم دے کر باہر چلی گئی تھی کیونکہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ عرفہ بیگم شکنجبین بنا رہی تھی۔ سردائی وہ پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھ چکی تھی۔ عائشہ بیگم قورمہ بنا رہی تھی۔ باقی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ آریان نے فہد کو بہت اصرار کیا کہ وہ اندر آ جائے مگر اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ دانیال ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور آریان کی طرف چلا آیا۔ کمینے انسان، اور دانیال اس کے گلے لگ گیا۔ وہ دانیال کی گرم خودجوشی پر ہنس دیا۔ السلام علیکم۔ آریان اس سے علیحدہ ہوا۔ بس کر دے، ہڈیاں توڑنا تھی میری، وہ اس سے گھورتے ہوئے بولا۔ لو جی، پولیس کی ورزش نے تمہیں خاصا دل گردے والا بنا دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا کسرتی بدن ہو گیا ہے تمہارا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے اس کے کسرتی بدن پر چوٹ کی۔ خود تو تم جم جا کر تم نے اپنا حال ایسا کیا ہے، میں نے تو پھر ورزشوں سے ایسا حال کر لیا ہے۔ خیر چھوڑو، اسے بیگ اٹھاؤ میرا اور اندر آؤ، عزت کرو، میں اب تمہارا بہنوئی بھی ہوں۔ آریان اترا کر کہتے ہوئے اندر کی طرف چل دیا۔ بہنوئی ہوں تمہارا؟ دانیال نے سر جھٹکا، پھر زمین پر پڑا اس کا بیگ اٹھایا اور اب کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا۔ ہاں، میں نے اسے منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا، میں بھی تو اس کا بہنوئی ہوں۔ یہ بات اسے ہمیشہ لیڈی یاد آتی ہے۔ لعنت ہے، ایسی باتیں مجھے بعد میں یاد آتی ہیں۔ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ آریان آ گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو گئی تھی۔ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے وہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے باہر آئی۔ جہاں آریان سب سے ملنے میں مصروف تھا، وہ 6 ماہ بعد آیا تھا۔ امل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل کی دھڑکن رفتار پکڑنے لگی۔ وہ کس قدر خوبرو ہو چکا تھا۔ اس کی شخصیت نکھر گئی تھی۔ وہ امل کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ امل کو پولیس والا پسند تھا اور وہ اس کی پسند پر ایمان لے آیا تھا۔ یہ شخص کس قدر محبت کرتا تھا اس سے۔ السلام علیکم۔ سب کے سامنے اس کو سلام کہتے عجیب حجاب نے گھیرا تھا۔ وہ ایسی تو نہ تھی۔ اف، یہ محبت انسان کو کیسا بنا دیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ اور کیا بن جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو امل؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آریان نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اسے آپ کہا تھا، شاید سب کے سامنے۔ شرم و حجاب نے اسے آ گھیرا تھا۔ اس کے آپ کہنے پر دانیال کو کھانسی کا زبردست دورہ پڑا تھا، مگر آریان کی گھوری پر وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ عالیہ بھی کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے عالیہ کو مبارکباد دینی تھی۔ اسے یہ بات عرفہ بیگم نے فون پر کچھ دیر پہلے ہی بتائی تھی۔ آریان کو اپنے ماموں بننے کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ سارم کو وہ گلے ملتے وقت بھی مبارکباد دے چکا تھا۔ کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ اب طبیعت خاصی خراب رہتی ہے آج کل اس کی، عائشہ بیگم آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ عمل 2 منٹ وہاں کھڑی رہی، پھر شرم و حیا نے آگے رہا تو کچن کی طرف چل دیا۔ آریان کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ وہ فریش ہونے چل دیا اور اس کا ارادہ فریش ہونے کے بعد عالیہ سے ملنے کا تھا۔ عمل، نور و فلک نیچے مل کر میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ فریش ہو کر اس نے لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا، پھر بالوں میں ہاتھ چلاتا اپنے کمرے سے نکلا اور نیچے عالیہ اور سارم کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اندر سے عالیہ کی اجازت ملنے پر وہ اندر چلا آیا۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ
اٹھنے کی کوشش میں گلابی ہو رہا تھا۔ بھرا بھرا وجود اور سارم کی محبت کی بخشی مان نے اسے نکھار دیا تھا۔ آریہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ مبارک ہو آپ کو، میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے اور سلام کرنے کے پاس اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ خوش ہیں آپ؟ وہ اس وقت ایک بہت خیال رکھنے والا بھائی لگ رہا تھا۔ عالیہ کو بے اختیار اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں بہت، اور بہت زیادہ، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ وہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی، طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے بولا، ٹھیک رہتی ہے، چلیں آرام کریں آپ۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ گیا اور پھر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔